मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ताला ने इस सूरत को जब शुरू किया तो कहा कि अहसनल क़सस, वाक़यात में सबसे बेहतर वाक़या हम आपको सुनाते हैं। यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे पूछा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो आप ये बताएं कि बनी इसराइल तो अर्ज़ शाम में होते थे, ये मिस्र कैसे पहुंच गए? क्योंकि मिस्र से निकाला ना फ़िरौन का जो चल रहा था हज़रत मूसा के दौर में, वो तो सारे बनी इसराइल कहाँ थे? मिस्र में थे। तो सवाल पैदा होता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो असल वतन था और उनकी आल औलाद का जो असल वतन था वो तो शाम था, फ़िलिस्तीन था, तो ये फ़िलिस्तीन से मिस्र गए कैसे? चूँकि यहूद और नसारा तो ये वाक़या जानते थे, तो उन्होंने इम्तिहान लिया कि अगर ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप बताएं। तो इस पे पूरी सूरह यूसुफ एक ही वक्त में नाजिल हुई है। पूरी सूरह यूसुफ एक ही वक्त में नाजिल हुई। और कुरान मजीद में ये वाहिद वाक़या है जो A to Z तरतीब से बयान किया गया है, वरना किसी पैगंबर का वाक़या तरतीब से बयान नहीं है। क्योंकि कुरान कोई तारीख़ी किताब नहीं है, वाक़यात की किताब नहीं है। वो तो जिस वाक़े के जिस पहलू में जो सबक मिलता है उसको अल्लाह ने नुमाया कर दिया। तो ये पहला एक वाक़या है जिसको अल्लाह ने तरतीब से बयान किया। फिर कुरान में हर वाक़या कई कई बार बयान हुआ है। ये वाहिद वाक़या है जो एक ही दफ़ा कंप्लीट बयान हुआ, दोबारा कहीं इसका तज़किरा पूरे कुरान में नहीं है। तो बहुत इबरत के वाक़यात हैं इसमें, बहुत से असबाक हैं, वो इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी मैं बयान करूँगा। बयान की इब्तदा अल्लाह ने की तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़ेह किताब की आयात हैं। हम आपको बेहतरीन वाक़या बताएंगे। व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, इससे पहले आपको इसका इल्म नहीं था। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही, याक़ूब अलैहिस्सलाम पोते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो चुका था। हज़रत याक़ूब के वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो चुका था। अब याक़ूब अलैहिस्सलाम थे, उनकी दो ज़ौजात थीं, एक बीवी से दो बेटे थे बिन्यामीन और यूसुफ, और दूसरी ज़ौजा से 9 बेटे थे। समझते हैं? तो अब चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, आपकी औलाद में अल्लाह ने हुस्न, अंबिया तमाम हसीन होते हैं, एक बात खूब समझ लें। तमाम पैगंबर आदम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर लिहाज से अल्लाह ने उनको कामिल बनाया है, ताकि कोई भी उन पर किसी भी तरह का एतराज़ न कर सके। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी खूबसूरती, उनकी जिस्म की ताकत, उनको बीमारियां भी ऐसी बीमारियां लाहिक नहीं होती जो ऐबदार समझी जाती हैं, जो घटिया किस्म की समझी जाती हैं। ऐसी बीमारियों से भी अल्लाह ने उनको पाक रखा है। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, फिर उनके बेटे, तो ये पैगंबरों का ख़ानदान था। फिर इंसान जब हलाल खाता है और सफाई सुथराई करता है तो वैसे भी अलग एक उसमें हुस्न आ जाता है। यकीन ना आए तो चाइना वालों के साथ बैठ के कभी आप सफ़र करके देख लें जहाज में, हालांकि अपने पैसों से खाया होगा, लेकिन चूंकि कुत्ता खरीद के खाया है ना, और आपने चोरी की बकरी खाई होगी, फिर भी आपके मुंह पे नूर होगा, उसके मुंह पे अजीब सी फिट। माजरत के साथ चाइना वाले भी अब उर्दू सीख गए, सुनने लगे हैं बयान। एक चाइना वाला मुझे मिला, कि सुनता हूं मैं आपको, तो अजीब सी उसके मुंह पे ना अजीब सी वो पड़ी हुई होगी मुसीबत। फिटकार तो थोड़ा सख्त लफ्ज हो जाता है। वजह क्या है? कुत्ते, बिल्ली, चूहे, खिंजीर, ये चीजें खा खा के ना बेड़ा गर्क कर लिया है। तो हलाल चीजों में अल्लाह ने, आप अरब देखो जाके, अरब जो ओरिजिनल अरब हैं उनको देख लो और आप कंपेयर कर लो यूरोप की अक़वाम से, आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा उनको। तो ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं जो दूर दूर से मीडिया पे देख के आपको अच्छे लग रहे होते हैं ना, हकीकत में ये कोई इतने अच्छे होते नहीं हैं। तो
اب ظاہر ہے پیغمبروں کی اولادیں تھیں، حلال کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جمال دیا، حسن دیا، قد دیے. تو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یوسف علیہ السلام، چونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی نسل میں نبوت کو جاری کریں گے، تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے امیدیں تھیں کہ شاید یہ کل پیغمبر بنے گا، کیونکہ اس میں جو صلاحیتیں ابھی سے نظر آ رہی ہیں وہ دوسرے بیٹوں میں نہیں ہے. تو اس لیے ان سے محبت، لاشعوری طور پر محبت زیادہ تھی ان سے. تو قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لابیہ، ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، رأیتہم لی ساجدین. 9 بیٹے تھے 10 بیٹے تھے، مجھے ذہن سے نکل گیا، 9 بیٹے تھے نا، 11 بیٹے تھے میرا خیال ہے، 11 بیٹے. تو میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹا میرا، اس کو اتنا خاندانی خواب آیا ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے. کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کر لیں، حسد کا شکار نہ ہو جائیں. سمجھتے ہو ان کو حسد، جیلسی ہو سکتی ہے نا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہر نعمت ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں میں بتاؤں گا نا میری لاٹری تو خیر حرام ہوتی ہے، میری اتنا فائدہ ہو گیا، اللہ خوش ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ اوپر سے خوش ہو رہا ہو، اندر سے تڑپ رہا ہو. بعض آپ بتاتے ہیں ابے میری جاب مل گیا، ابے میرا ویزا آ گیا، بتاتا پھر رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ مشکل ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہو، وہ نقصان پہنچانے کی فکر میں نہ لگ جائے، نظر بد نہ لگا دے. تو یہ سب چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، انہوں نے تعبیر بتائی تیرا رب تجھے منتخب کرنا چاہتا ہے اور تجھے خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا. انہوں نے اس خواب سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ ان کو خواب کی تعبیر سکھائے. کیسے لگایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور اللہ نے جو تیرے باپ دادا پر جو انعام کیا ہے، وہ انعام کیا ہے؟ مذہبی رہنما بنایا ان کو، تو وہ انعام اللہ تیرے ذریعے سے مکمل کرے گا. یعنی اللہ تجھے بھی لوگوں کا روحانی پیشوا بنائے گا. روحانی پیشوا بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کل آپ ڈاکٹروں کی قدر لوگوں کی نظر میں ہے، انجینئروں کی قدر ہے، سائنسدانوں کی قدر ہے. مذہب کے لحاظ سے جو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں، مذہب کے لحاظ سے گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی قدر ختم ہوگی. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ہیں، فالتو کسی کام کے نہیں ہے، ان کا کیا کرنا ہے، بتا دیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، بس یہی آتا ہے ان کو، اور پرتھی وتری تو نکال نہیں سکتے گردوں سے ہی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ پر احسان کرے گا، اللہ تجھ پر احسان کرے گا. تو اس سے میرے بھائی اپنے بچوں کو عالم بنانے کی فکر بھی کیا کرو. بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، ایک کو آرمی میں بھیجیں، ایک کو CSS کروا لیں اور کچھ بھی کروا لیں، لیکن ایک آدھ بچہ دین کے لیے بھی وقف کریں. تو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، انہوں تو خواب سنا کے چلے گئے، بھائی خواب آیا، کسی کو نہیں بتایا یوسف علیہ السلام نے. لیکن بھائیوں کے دل میں پہلے سے ہی جیلسی، بھائی جو تھے نا دوسرے، انہوں نے مل کے پروگرام بنایا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے. ابا کے لاڈ پیار زیادہ کس کی طرف ہیں؟ ہے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کی طرف، حالانکہ یہ دونوں چھوٹے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، لمبے چوڑے قد کے، بڑی عمر کے، لڑائیوں میں موقع ہر جگہ باپ کا سہارا بننے والے. تو باپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے، ان سے نہیں ہونی چاہیے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضاً، یہ ایسی زمین میں جا کے ڈال دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے. کچھ دن ابا یاد کر کے روئیں گے، اس کے بعد تم اور تمہارے ابا. سمجھتے ہو؟ ایک مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب 2 شادیوں کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھو آپ.
یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں سوتیلے بھائیوں میں اتنی جیلسی کہ اپنی دوسری امی کے بچوں کو کنویں میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں, قتل کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ دوسری شادی کے کیا ہیں سائیڈ افیکٹ. میں نے کہا دوسری شادی کے یہ سائیڈ افیکٹ سے زیادہ پازیٹیو افیکٹ دیکھ لو کہ بچوں کو باپ سے محبت اتنی ہے, آپشن ہے نا بچوں کے پاس کہ اگر ہم محبت نہیں کریں گے دوسری امی بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, ہے نا. کمپٹیشن جب تک نہیں ہوتا آپ کی قدر دل میں نہیں ہوگی. کمپٹیشن ہے, اتنی قدر ہے ابا کی کہ ابا ہمارے ہونے چاہیے, ادھر نہیں جائیں ابا. اور میں نے کہا جب ابا کے ایک ہی بیوی سے بچے ہوں گے تو بچوں کو پتا ہے ابا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہمارے علاوہ ہے ہی نہیں, ابا آنا ہے آؤ, نہیں تو نکلو یہاں سے. ابھی کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک ابا کا. ابا کہہ رہا ہے میں کما کے نا بچوں کو سعودی عرب میں نے 20 سال کما کے بھیجا, بچے مسٹنڈے بن کے کھا رہے. جب میں ریٹائر ہو کر آیا 2-4 دن آؤ بھگت ہوئی ہے, اس کے بعد بچے مجھے لفٹ نہیں کراتے. وہ کھانے پینے میں لگے, میں باپ کو بھول گئے کیونکہ باپ نے اتنی جائیدادیں بنا دی, گاڑیاں لے لی, مکان پراپرٹی بنا لی, کرایہ آ رہا ہے, بچے موج مستی کر رہے ہیں, اور ابا ایک کونے میں بیٹھ کے کیا کھانسنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کے بچے سارے خراب ہوتے ہیں لیکن کمپٹیشن کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہوگی آپ سے لڑے گی, 2 ہوں گی تو آپ کے لیے آپس میں لڑیں گی. خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں یار ایسی باتوں سے. تو کچھ باتیں مردوں کو بیان کرنے کی ہوتی ہیں, ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی نا. اچھا بھائی, بہرحال سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, دیکھ لینا, لڑیں گے بھی آپس میں, یہ بھی ذہن میں رکھنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائڈ افیکٹ بھی بہرحال ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی پیغمبر کرتے ہیں, فائدے زیادہ ہیں. اچھا بھائی, تو قال قائل منہم, ایک نے کہا, اس کو ترس آ گیا کہ یار ہمارا بھائی ہے, ہم قتل کیوں کریں اس کو. تو بھائی ہمیں تو یہ چاہنا ہے نا کہ ابا کی نظر ہم پر ہو, تو اس کو غائب کر دو. اس کو کیا کر دو, گم کر دو بس کہیں. تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں, کسی صحرا میں جا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں, کوئی مسافروں کا قافلہ آئے گا, کنویں سے بچہ نکال کے کہیں بھی لے جائے گا, ہماری جان چھوٹ جائے گی. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف, ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے. دیکھو پیغمبر کے بچے تھے نا, بیٹے تھے, اتنی بات ان میں خاندانی تھی کہ یہ لالچ ان کو دولت کی وجہ سے, حسد دولت کی بیس پہ نہیں ہوا کہ بھائی کو مار دو پیسے لے لو یا کہیں غلام بنا کے بیچ دو, نہ باپ کی محبت چاہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے خاندانی لوگوں کے جرائم بھی خاندانی بیس پر ہوتے ہیں. چاہتے ہیں باپ ہم سے, آج کوئی ہے اتنا نیک بچہ تو کہ ابا ہم سے محبت کرو, صحیح ہے نا, ابا کرنی ہے محبت کرو, نہیں کرنی جاؤ, ہمارے دوست بہت ہیں محبت کرنے کے لیے. تو یہ سیٹنگ چل رہی ہے آج کل. پہلے زمانے میں باپ کی قدر کتنی ہوتی تھی. تو یا ابانا, ابا ما لک لا تأمنا علی یوسف, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کر رہے, ہمارے ساتھ کبھی اکیلے میں اس کو بیچتے ہی نہیں ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, حالانکہ ہم سے زیادہ یوسف کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے, ہم تو اس کے بھائی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 نمبری جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ بڑے بڑے خاندانی, کسی کے ڈائلاگ سن کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی کاروبار کے لیے آپ کے پاس آئے گا نا, اس کا مقصد پیسے لے کے بھاگنا ہوگا, یہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دو میں لے کے بھاگ جاؤں گا. وہ کہے گا یار مجھے تو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, پیسہ میرے پاس بہت ہے, لیکن چلو اتنی دنیا لگا رہی ہے, تم بھی 1-8 کروڑ لگا دو میرے ساتھ, پروفٹ دے دوں گا, مجھے ضرورت نہیں. اس طرح کی ٹوپی ڈرامہ گھمائے گا وہ. خیر کیا ہوا, قالوا ارسلہ معنا غدا, کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں, یرتع ویلعب, جنگل میں جا کے کچھ کھائے گا, درختوں کے پھل وغیرہ, ویلعب, کچھ کھیل کود کر لے گا ہمارے ساتھ, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں, جنگلی جانوروں سے ہم اس کو بچائیں گے. قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا, انی لیحزننی, مجھے خوف ہے, ان تذهبوا به, اس کو تم لے کر گئے اور کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے, تمہیں پتہ ہی نہ چلے. مجھے اس بات کا ڈر ہے, جنگلوں میں بھیڑیے ہوتے ہیں, شیر ہوتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے, کوئی بھی کھا کے چلا جائے گا, خطرہ ہے مجھے. کیا کہنے لگے, لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ, ابا ہم اس کے بھائی اتنے لمبے تڑنگے, اتنے خوبصورت, اتنے طاقتور, ہماری موجودگی میں اگر اس کو بھیڑیا کھا لے, انا اذا لخاسرون, تو ہم سے زیادہ تو ناس کسی کا ہو ہی نہیں. پھر کیسی باتیں کر, حالانکہ پورا پہلے سے پروگرام کیا تھا, یہی بناوت,
ابا پھر ہم سے زیادہ تو کوئی. یہ سیاستدان مجھے یاد آ رہے ہیں آج, مجھے یہ جب میں آیتیں پڑھتا ہوں کون یاد آتا ہے؟ سیاستدان. تو آج کسی نے پوسٹ لگائی تھی, زندہ ہے چور زندہ ہے. تو پہلے کچھ اور نعرے لگتے تھے نا, تو کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وَإِنَّا لَهُ إِنَّا حبا ہم سے زیادہ تو پھر خسارے والا کوئی ہے. یا آپ کو تو یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, ابا نے بھیج دیا, سب لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے. تو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو ابا کے پاس آئے یبکون, روتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے ڈرامے بازی میں رونا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے. کسی کے رونے کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہ ہوا, چاہے کوئی قرآن پڑھ کے ہی رو رہا ہو. خوب سمجھ لو, میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے رونے دھونے میں بہت آگے ہوتے ہیں, عمل میں کیا ہیں؟ زیرو. رونا اچھی بات ہے, قرآن پڑھ کے رونا, دعا مانگ کے رونا اچھی بات ہے, حدیث میں اس کی ترغیب ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن ایک رونا دل کا ہوتا ہے, ایک رونا ڈرامے بازی والا ہوتا ہے. دل کا رونا وہ ہے جس پہ آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو, اپنے اعمال کی فکر ہو. ڈرامے بازی والا رونا وہ ہے جس میں رو رو کے پاگل ہو جاؤ لیکن ایک گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. جیسے 27ویں رات کو دبا کے پبلک رو رہی ہوتی ہے اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام ہوتا ہے ان کا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وراثت جو کھا کے بیٹھا ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا بہن کو وراثت دینے کا پروگرام نہیں ہوتا. جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے. یہ والا رونے کی کوئی حیثیت نہیں. تو رات کو روتے ہوئے آئے, انا ذهبنا, ابا ہم گئے تھے, نستبقوا, دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, آپس میں ریسنگ کا مقابلے بازی چل رہی تھی. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا, بیٹا تم یہاں ہمارے کپڑوں کی حفاظت کرو. فاکلہ الذئب, بھیڑیا کھا گیا, بھیڑیا کھا گیا. رو رہے ہیں. وما انت بمؤمن لنا, ابا ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. پہلے سے ہی دیکھو, ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ آپ سنتے ہی بول دیں گے جھوٹ بول رہے ہو, ہمیں پہلے سے پتا ہے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, کتنا سچ بول رہے ہو, لیکن آپ نے بولنا یہی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی ہوشیاری ہے نا, دیکھو. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹا خون لگا کے کرتے پہ لے آئے. حضرت یوسف کا پھٹا ہوا کرتا لے کر آئے کہ ابا یہ کرتا بچا ہے, اس پہ یہ خون لگا ہوا ہے. قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا, بل سولت لکم انفسکم امرا, نا بھیڑیے نے نہیں کھایا, تم لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے کہانی بنائی ہے. عالم الغیب نہیں تھے لیکن قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ تم تو پہلے سے ہی حسد کرتے تھے, تو مجھے لگتا ہے یہ حسد اب اثر اس حسد نے دکھا دیا ہے. لیکن اب کریں کیا, اپنے ہی اولاد ہے, اپنے ہی بیٹے ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. کہنے لگے فصبر جمیل, میرے پاس سوائے صبر کے اور کوئی آپشن نہیں. نہ کیس کر سکتے ہیں اولاد کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. بار بار جب ان کو کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو تو وہ کیا کہیں گے, ابا ہم جھوٹے ہیں, اور معاملات خراب ہو جائیں گے. تو کیا کہنے لگے, صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں انسان صبر کرے اور شکایت ذرہ برابر بھی نہ کرے. قرآن کہتا ہے وجاء سیارتن, ایک قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول کے ساتھ بھیجا, جاؤ بھائی پانی نکال کے لاؤ. وہ بندہ گیا اور کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام, ارے خوشخبری, اس میں تو کیا ہے, بچہ ہے. خوش اس لیے ہوا کہ پہلے زمانے میں انون بچہ غلام کے طور پہ کروڑوں اربوں روپے کا بکتا تھا. غلاموں کی بڑی قیمت تھی نا, تو ہمیں تو ایک بچہ مل گیا, اس کو ہم بازار میں فروخت کریں گے. ہاذا غلام واسروہ بضاعہ, نالائقوں نے بجائے اس کے کہ اس کے ابا کو تلاش کریں, دنیا میں ہمیشہ سے نا نالائق لوگوں کی اکثریت رہی ہے. میں ایک دفعہ لاہور سے ٹرین میں آ رہا کراچی کی, میرے پاس سیکو 5 گھڑی تھی, نئی سسرال سے ملی تھی. وہ میں واش روم میں وضو کرنے کے لیے گیا, وہ گھڑی میں نے وہاں رکھ دی, بھول گیا. میں واپس نکلا ہوں, آتے ہی مجھے یاد آیا, اور یہ گھڑی تو میں بھول گیا. تو جیسے ہی میں اندر گیا نا, ایک صاحب گھننے بن کے نا یوں کر کے, میرے خیال میں بھی نہیں کہ یہ گھڑی لے کے جا رہا ہوگا, میرے ذہن میں ہی نہیں. میں نے کہا کیوں کرے گا چوری بھائی, اندر پڑی بھی ہے تو چھوڑ. اندر گیا ہوں تو گھڑی غائب. اب میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں, وہ پتہ نہیں کدھر غائب. وہ تو پھر ٹرین بھی ہے, پھر وہ اسٹیشن پہ کون سے ڈبے میں چڑھا ہے, تھا کس ڈبے کا, آیا کس ڈبے میں ہوگا بیٹھ کے. مجھے افسوس بہت ہوا کہ یار کتنی گھٹیا حرکت ہے آپ. تو مجھے اس کی اسٹائل پہ پھر نا, جب میں نے اس کی دیکھا تھا نا
تو مجھے یوں کر کے نا, اچھا مجھے ذہن میں ہی نہیں آیا, یوں کر کے نا, یوں کر کے جا رہا ہے ایسے کر. تو گھٹیا حرکت. انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ اس کے مالی معاملات سے چلتا ہے. کسی کے کروڑوں روپے بھی آپ کے پاس ہو نا, آپ کے لیے وہ پتھر ہیں, بھائی میری چیز ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ تلاش کرتے, اناؤنسمنٹ کرتے. قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے چھپا دیا کہ یار یہ قیمتی سرمایہ ہے, جلدی سے مارکیٹ میں لے جا کے بیچو, اس کے ابا کا پتہ نہ چل جائے کہیں, صحیح ہے نا, ابا کو نہ پتہ چل جائے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. قرآن کہہ رہے ہیں جان چھڑانا چاہتے تھے, جلدی سے بیچو اور پیسہ مل جائے ہمیں, کیونکہ مالک کا پتہ نہ چل جائے. قال الذي اشتراه من مصر, تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا, کیوں خوبصورت بہت تھے. تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا, اس نے کہیں دیکھا ہوگا, خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو, اس کا خوب اکرام کرنا, عسیٰ ان ینفعنا, یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا, او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی. بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا, تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے, انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد. تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں, ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا. اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا. ولما بلغ اشدہ, جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے, ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا. پھر ایک دن کیا ہوا,